तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अगर आपका बाइबल मुक़द्दस से कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर इरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है info@biblimutalia.com। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से अंबिया असगर की लिखी कुतब में से यूना नबी की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम पहले बाब का मुताला शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 2 साथ में हमने इसका तारुफ पेश किया था। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं डॉक्टर हलीम का स्टूडियोज में खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर हलीम, गुज़िश्ता किस्त में हमने यूना नबी और यहूदी कौम के दरमियान मुमासलत को देखा। उन्होंने मसीह को रद्द किया और इसके बदले में मुस्तकबिल में वो बड़ी मुसीबत उठाएंगे। बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की जाएगी और जो भी तौबा करेगा वो 1000 साला बादशाही की बरकत में शामिल होगा। हमने ये भी सीखा कि यूना के इन 4 अबवाब में उसका किरदार यहूदी कौम की इक्कासी करता है। इसके अलावा यूना नबी और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान कुछ मुमासलत भी पाई जाती है। आप हमें इसके बारे में बताइए। दरअसल इस किताब का मरकजी मकसद ये है कि मसीह के इस किरदार को किताब के जरिए नुमाया करे। जो भी ये किताब पढ़ता है इसमें 3 मरकजी नकात मौजूद हैं, पर मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात, यूना एक बंदा है, हम इसकी मुमासलत और इसके फ़र्क पर गौर करेंगे। दूसरा, यूना ने मुश्किल का सामना किया। और तीसरी बात, यूना एक निशान है और यीशु ने कहा कि यूना नबी के निशान के सिवा उनको कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। यूना नबी सही। यूना नबी एक निशान है। और हम पहले नुक्ते पर गौर करते हैं। यूना एक खादिम है और सलातीन की किताब में इसका जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। और हमने दूसरे सलातीन की 14वें बाब की 25वीं आयत को देखा था कि यूना ने यरूबाम दोम के लिए नबूवत की कि खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन इम्ती की मार्फत पहुंचा दिया है। पाकरू यहाँ लफ्ज बंदा को कलमबंद करना नजरअंदाज कर सकता था और अपना नबी यूना भी लिख सकता था, पर लिखा है अपने बंदा या नबी, यानी यूना खुदावंद का बंदा था। और ये यीशु मसीह की खूबसूरत अलामत है जो यहोवा का कामिल बंदा है। इन दोनों में बहुत फर्क मौजूद है। यूना खुदा का बंदा तो है, पर दरअसल वो नाफरमान है। पर खुदावंद यीशु मसीह को जलाल, क्योंकि वो खुदावंद यहोवा का फरमाबरदार बंदा है। और मैं इस नुक्ते को मजीद वाज़ेह करने के लिए यीशु मसीह के बारे में चंद आयात बयान करना चाहूँगा। बताइए। यसाया 42वें बाब की पहली आयत, यसाया नबी ने फरमाया है कि देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ। खुदा ने यसाया नबी के वसीले से कलाम किया, मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मेरा दिल खुश है। और फिर उसने 52वीं आयत में वाज़े तौर पर फरमाया है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। नए अहदनामे को पढ़ें तो फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में मसीह यीशु की अलूहियत का बयान है। उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। हमारे नाजरीन इसको यूं समझें कि एक मसीही ने यूना को, मैं कहूँगा कि बिल्कुल यीशु मसीह जैसा करार दिया है। और मैं ये भी कहूँगा कि
میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ان دونوں میں بہت فرق موجود ہے۔ بائبل مقدس نے یونا کو خادم کہا، اور اس کے دو معنی ہیں کہ یونا کو خدا نے بنایا اور وہ خدا کا نبی ہے، پر خداوند یسوع مسیح خدا ہے، وہ خدا ہے جس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ زمین پر آنے کے اپنے مقصد کے لیے اس نے اپنے آپ کو خالی کیا تاکہ خدا اور انسان دونوں کا خادم بن جائے۔ صحیح۔ اور پھر بائبل مقدس فرماتی ہے کہ مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ خدا کا خادم نہیں جیسے باقی انبیاء تھے، بلکہ سب سے پہلے کہ خادم کی صورت اختیار کر کے خدمت کرے۔ وہ حقیقی خدا ہے، بیٹا جو باپ اور روح القدس کے برابر ہے، ایک الوہیت، اور اسی لیے وہ ایک انسان ہوتے ہوئے بھی خدا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فرق بہت واضح ہے۔ یونا نافرمان تھا، لیکن یسوع مسیح نے فرما برداری کی۔ یسوع نافرمان نہ تھا، وہ خادم بنا اور فرما کس برداری حد کی، تک فرما برداری کی کہ اس نے موت اپنے آپ تک، کو خالی کیا اور جان دینے تک فرما برداری کی اور مصلوب ہوا۔ یوں لکھا ہے کہ تب میں نے کہا، دیکھ میں آتا ہوں، آئے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ یہ زبور 40 ہے۔ جی ہاں، اس میں کامل فرما برداری کا بیان ہے۔ یونا ایک نافرمان خادم تھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے خادم کی صورت اختیار کی اور کامل اور فرما بردار خادم بنا، اور وہ واحد ہستی ہے جس نے خداوند اپنے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اور صحیح۔ بائبل مقدس میں انبیاء کے تمام گناہ اور ان کی کمزوریاں اس لیے قلم بند کی گئی ہیں، پر میں کہوں گا کہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں تمام انبیاء کی کمزوریوں کا واضح طور پر ذکر ہوا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے، لیکن اس سے تمام انبیاء کی خامیاں بھی یہ ظاہر خدا کی ہوتی ہیں کتاب ہے۔ کہ بس خدا کے سوا کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اور یہ بس ایک ہے جو کہ زندہ، کامل اور سچا ہے، اور وہ صرف اور صرف یسوع المسیح ہے۔ وہ کامل ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں اور اس میں کوئی خطا موجود نہیں تھی۔ سو یونا اور یسوع مسیح دونوں ہی خادم یا بندے تھے۔ یہ ایک مماثلت ہے۔ دوسرا نقطہ، فرق یہ ہے کہ یونا نے نافرمانی کی اور یسوع المسیح نے فرما برداری کی۔ جی ہاں، پہلی مماثلت ہے کہ دونوں خادم ہیں، پر یونا نافرمان تھا، مسیح نے کامل فرما برداری جی کی۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ دوسری اور چیز؟ دوسری چیز یونا کی مشکل ہے۔ یونا نے اس نافرمانی کی وجہ سے دکھ اٹھایا۔ صحیح۔ دو طرح کے دکھ ہیں، ایک جو فرما برداری کی وجہ سے ہوا، صحیح۔ مطلب ہم اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں، جو مسیح میں زندگی گزارنا چاہے لوگ اسے ستاتے ہیں، اور جو صداقت سے رہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس دنیا میں نافرمانی اور ظلمت عروج پر ہے۔ لوگ نافرمانی پسند کرتے ہیں، جبکہ دراصل دیندار مصیبت سے دوچار ہیں۔ اور یونا نے اپنی فرما برداری کے سبب سے نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی نافرمانی کی بدولت دکھ اٹھایا، اور خداوند یسوع مسیح مرد غمناک، اس نے دکھ اٹھایا تاکہ ہم سب کی نجات کا وسیلہ بنے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی صحیح۔ کہوں گا کہ ان جی۔ دونوں نے مختلف طرح سے دکھ اٹھایا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، یونا نے نافرمانی کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے، اور اس دکھ کی وجہ سے وہاں اس نے فریاد کی، اپنی مصیبت میں نے خدا کو پکارا۔ اس نے اپنے اندرونی دکھ کی وجہ سے خدا کو پکارا۔ مچھلی کے پیٹ میں اس کے گرد بہت اندھیرا تھا، اور ہم نہیں جانتے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں اور کیا کیا تھا، پودے اور اس کے ہو سکتا ہے کہ گرد یونا ہوں۔ کا سر ان چیزوں میں پھنس گیا ہو، شاید وہ اس کے سر پر لپٹے ہوں، اس لیے وہ مشکل میں تھا۔ پر خداوند کو جلال ملے، اس کا دکھ ایسا نہیں تھا۔ صحیح۔ وہ اس دکھ سے واقف تھا، وہ اسے جانتا تھا کہ کس دکھ کا سامنا کرنا ہے، جو دکھ اس کو لوگوں نے دیا، اور وہ دکھ جو اس نے اپنے زندہ خدا کے ہاتھ سے برداشت کیا، جی۔ اس نے بے انتہا درد برداشت کیا۔ یونا نے اپنی نافرمانی اور مسیح نے فرما برداری کی وجہ سے دکھ اٹھایا۔ جی، فرما برداری اسے صلیب تک لے گئی۔ مصلوب ہوا۔ ہم ان کے درمیان مماثلت کی بات جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت سے شواہد موجود ہیں کہ یونا کی کتاب میں لکھے واقعات کی تاریخی حیثیت ہے کہ جو یونا کی کتاب کی تاریخ کا ذکر کرتے وہ صحائف اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے سلاطین کی کتاب میں یونا بن امتی کا ذکر ہے، 14ویں باب میں اس نے جو نبوت کی وہ پوری ہوئی۔
ہم جانتے ہیں کہ دوسرے سلاطین کی کتاب ایک تاریخی کتاب ہے، اس میں تاریخی واقعات بیان ہیں۔ تیسرا، مسیح نے فرمایا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی اور یہ پوری ہوئی۔ ایسا ممکن نہیں کہ مسیح یسوع اپنی موت اور جی اٹھنے کے لیے غیر تاریخی حقائق کا استعمال کرے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ گزشتہ کھدائی سے شمالی فلسطین میں ایک قبر ملی ہے جو یونا نبی کی ہے۔ اس کے علاوہ قدیم سکے ہیں جس میں مچھلی کے منہ سے آدمی کے نکلنے کی تصویر موجود ہے۔ بھائی ایاز، ہم نے پہلے حصے میں یونا نبی اور خداوند یسوع کے درمیان مماثلت کو دیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ وہ دونوں خادم ہیں اور ان دونوں نے دکھ اٹھایا۔ اس کے علاوہ یونا ایک نشان ہے، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نشان کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا کہ یونا ایک نافرمان پر مسیح ایک فرمانبردار خادم ہے۔ یونا نے نافرمانی کی اور مسیح نے فرمانبرداری کی بدولت دکھ اٹھایا۔ اب یونا ایک نشان ہے۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ یونا ایک نشان ہے، اور اس نے متی کے 12ویں باب کی 40ویں آیت میں اس کے متعلق کہا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ کیونکہ مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، مطلب کہ مسیح 3 دن اور 3 راتیں زمین میں رہے گا۔ اور مسیح نے خود یہ الفاظ کہے، اور اسی طرح لوکا اس کے 11ویں باب میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی زمانے کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت میں کھڑے ہو کر انہیں مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ اور دیکھیں، ہم ان آیات سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یونا نبی 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور پھر خداوند کا اس مچھلی کو یہ حکم دینا کہ یونا نبی کو زندہ اگل دے، تو میں کہوں گا کہ یہ خدمت کے لیے نینوا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان تھا۔ صحیح۔ یونا نبی ایک نشان تھا، اور اس میں اہم یہ ہے کہ اس نے بتایا کہ 40 روز کے بعد یہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس نے یہ پیغام پہنچا دیا، بے شک وہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے دل سے اس کی منادی نہ کی۔ جی اور یونا خود ہی نینوا کے لوگوں کے لیے ایک نشان ٹھہرا۔ جی یہ معجزہ ہے، صحیح۔ کیونکہ اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں جائے تو وہ مر جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بڑی مچھلی کا پیٹ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ مچھلی یونا کو ختم بھی کر سکتی تھی، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس مچھلی کے لیے مشکل جی کا باعث بنا، صحیح۔ اور اسی لیے مچھلی نے اس کو نگل دیا، اور نینوا کے لوگوں نے اس کی کہانی سنی۔ یہ بہت شاندار کہانی ہے، یونا کی منادی کی نہیں، بلکہ اس کو دیے گئے نشان کی، کیونکہ اسی کی بدولت لوگ توبہ کرنے پر مائل ہوئے، جیسے وہ مر کر جی اٹھا ہو۔ ایسا نہیں ہوا، پر یہ ایک نشان تھا۔ لوگوں نے توبہ کی، اور سب سے بڑا نشان میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ ان 2 ڈاکوؤں کی مانند گناہ کی بدولت مصلوب نہیں ہوا تھا، اور وہ دونوں سچ میں قاتل اور ڈاکو تھے، لیکن مسیح یسوع اپنی راست بازی کی وجہ سے اور مصلوب موت قبول ہوا کی۔ ہماری خاطر۔ صحیح۔ مسیح مر گیا، یہ خوشخبری اور ہے، جی اٹھا۔ اور یہ خوشخبری یوں ہے کہ اس نے ہماری خاطر جان دی اور ہمیں بچا لیا۔ وہ مرا، دفن ہوا، اور تیسرے دن جی اٹھا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بہت حیران کن ہے، اور یہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی بہت حیران کن بات تھی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اسی لیے انہوں نے سپاہیوں کو
رشوت دی کہ یہ بات پھیلا دیں کہ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش کو چرا لیا ہے۔ لیکن یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ مسیح ہم سب کی خاطر موا اور تیسرے دن جی اٹھا، اور اسی لیے خداوند نے اپنے اور یونا کے درمیان یہ موازنہ کیا۔ پرانے عہد نامے میں سے مسیح کے بارے میں جاننا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ مسیح نے فرمایا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور وہ یہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ انبیاء میں اور مزامیر میں ہم مسیح کو دیکھتے ہیں، موسیٰ کی کتاب میں، یہاں تک کہ پرانے عہد نامے کے ہر حصے میں ہم مسیح کو پاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی گواہی میں نبوت کی روح میں جی یہ نبوت کی روح ہے۔ تو بائبل اگر مقدس سے باقی مسیح نہیں کو الگ رہتی۔ کر لیں، معاف کیجیے گا، لیکن اس سے بہتر تاریخی جی کتاب ہوگی، کیونکہ اس میں تاریخی انداز میں تمام واقعات کا بیان ہے۔ بے شک کوئی ان واقعات پر کتنے بھی الزام لگائے اور تہمتیں لگائے، لیکن پھر بھی لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر میں تاریخ پڑھنا چاہوں تو میں ان تاریخی کتب کو پڑھتا ہوں، صحیح، لیکن یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس میں خدا کی مرضی، اس کی محبت اور رحم کا بیان ہے صحیح، کہ کیسے خدا انسان کے پاس آیا، اسے انسان کی تلاش ہے، اور اگر ہم اسے مسیح کو نکال دیں تو میں کہوں گا کہ اس کتاب کے کوئی معنی نہیں بچتے، جی جیسے ایک لاش ہو، صحیح، اور مسیح ہی اس کی واضح بنیاد ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے ہر ایک آیت میں یسوع مسیح کو نہیں دیکھتے تو ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر حلیم، اب میں پہلے باب کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو پہنچا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا، تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ خداوند کا کلام یونا پر نازل ہوا۔ ڈاکٹر حلیم، میں یہاں اس اصول کی بات کروں گا کہ خداوند نے اپنے خادم کو ایک کام پر بھیجا۔ پوچھنا چاہوں گا کہ کون اپنے خادم کو کام کے لیے اس طرح بھیجتا ہے؟ کیا کوئی گروہ یا پھر کوئی تنظیم؟ کس کے پاس اپنے بندے کو بھیجنے کا حق ہے؟ در حقیقت یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس باب کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ بہترین شروعات ہے، کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی، دیکھیں، خدا نے بہت سے لوگوں کے لیے کہا کہ میں نے انہیں نہیں بھیجا، پر وہ گئے۔ وہ خود ہی گئے، اور ایسے حالات میں خداوند اور تمام ایمانداروں کا دل ٹوٹ گیا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا، اور خداوند نے خود اس کو بھیجا، اور خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا، اور یونا سے کہا کہ میں تجھے یہاں بھیجوں گا۔ اور یسایہ کے 6 باب میں بھی یہ واضح ہے۔ یسایہ نے ہیکل کو خدا کے جلال سے بھرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو فرشتہ نے مذبح پر سے کوئلہ اٹھا کر اس کے منہ کو چھوا اور کہا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ خداوند نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں؟ جی، تب یسایہ نے کہا، میں یہاں ہوں۔ تو بھائی آیات، جب خداوند کسی کو بھیجنا چاہے تو وہ اپنے پرانے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ جی، خدا ان کو نہیں بھیجتا جس سے اسے واسطہ نہیں ہے، جی، نہ کوئی ایسا جس سے اس کا تعلق نہ ہو، جو اپنے گناہوں میں رہتے ہوں، کیونکہ وہ لوگ شیطان کی طرف سے ہیں کہ لوگوں کو ناپاکی اور گناہ کی طرف مائل کریں۔ صحیح، پر خداوند جس کو بھیجتا ہے وہ اس کو ملتا اور تبدیل کرتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کرتا ہے، اور پھر اس کے دل میں خوشیاں پیدا کرتا ہے کہ خدا اس کو استعمال کرے، اور پھر خداوند اس کو تیار کرنے کے بعد بھیجتا ہے۔ خدا اس برتن کو تیار کرتا ہے، پر میں یہاں کہوں گا کہ کبھی کبھار وہ اس برتن کو بھیجتا ہے۔ خداوند نے خدمت کے آغاز میں اپنے شاگردوں کو نہیں بھیجا۔ ان کے ساتھ رہا۔ اگر وہ ان کو پہلے بھیجتا تو وہ شکستہ دل ہو جاتے، جی، لیکن اس نے ان کو شاگرد بنایا اور تیار کیا اور پھر بھیجا، اور متی کی انجیل میں ان کو 2 کر کے بھیجا۔ اور جب خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اپنے شاگردوں اور رسولوں کو بھیجا اور کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور متی کی انجیل کے 16ویں باب میں بائبل مقدس فرماتی ہے
तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। मुनादी और करो। उसने पौलुस रसूल से फरमाया, तमाम खल्क मैं में। तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो तैयार करके भेजता है। उसे तैयार किया, तैयार। उसे तैयार किया फिर भेजा। जी हाँ, ठीक है। खुदा अपने बंदे को बगैर तैयार किए हुए नहीं जी। भेजता। जो तैयार ना हो वो उसको हरगिज नहीं भेजता। दूसरी चीज, खुदा उनको भेजता है जिनको खुदा का तजुर्बा हो, क्योंकि मुनाद को अपने बारे में मुनादी नहीं करनी बल्कि खुदा के बारे में करनी है, जी। वरना हम उसको रसूल ना कहें। रसूल की क्या मानी है? जिसको मसीह की तरफ से पैगाम देने के लिए भेजा हो जी। ताकि दूसरों तक पैगाम पहुंचाए, ये रसूल के मानी है। और एक खादिम का काम खिदमत करना है। खुदा अपने बंदे को खिदमत के लिए भेजता है। जरूर है कि खुदा का उसे तजुर्बा हो और खुदा ने उसकी तरबियत की हो। खुदा उसको सिखाता और अपना पैगाम उसको देता है। और एक खादिम अपने मालिक के कदमों से उठकर उसका पैगाम ले जाता है। और मैं कहूँगा कि यूं ही खुदावंद की खिदमत की जाती है कि सबसे पहले हम अपने इरादों को जानें, और ये बहुत ही अहम है। और कभी सही। कभार हम जी। मजहबी जोश और इनकलाब से पुर होकर सबको कलाम सुनाते हैं, और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा वो बहुत जोश में आ जाते हैं। अच्छा है कि आज ही ईमान लाओ। और यकीनन जवान खादमीन में ये जज्बा होता है, कि वो खिदमत चाहते हैं करें। कि वो इस तरह करें, जी। लेकिन बाद में उलझ जाते हैं। ये उनके सही। लिए बोझ बन जाता है। अगर वो खुदा मेरी की खिदमत हजूरी में करना होते। अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए बोझ बन जाता सही। है। हम इसमें जल्दबाजी ना करें। कोई इंसान किसी दूसरे को बदल नहीं सकता, और खुदावंद के सिवा इस बर्तन को कोई सवार नहीं सकता। अगर हम किसी और के शागिर्द हैं तो वो हमें अपने फायदे के लिए भेजेंगे। जी। बहुत लोग खुद को किसी का शागिर्द कहते हैं, वो यीशु मसीह के शागिर्द नहीं। उन्होंने यीशु मसीह के कदमों से तरबियत नहीं पाई। वही एक खास पैगाम देता है, इख्तियार बख्शता और है। मैं कहूँगा कि वही हम सबको सही। इख्तियार देता है, और वही हमें इसमें कामयाब करता है। शुक्रिया डॉक्टर हलीम। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों से सवाल लेंगे। खुदावंद ने यूना को एक काम बख्शा और उससे कहा, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर। उसके खिलाफ मुनादी कर ये अल्फाज अदालत को जाहिर करते हैं। क्या हम अदालत के पैगाम की मुनादी कर सकते हैं या हम मोहब्बत के पैगाम की मुनादी करें? ठीक है, हम सुनते हैं कि बहुत लोग मोहब्बत और मेहरबानी के कलाम की मुनादी करने पर जोर देते हैं ताकि हलाकत और बर्बादी का कलाम ना सुनाएं। उनके मुताबिक लोगों को अब्दी हलाकत और जहन्नुम के बारे में बताएं तो उनके दिल मसीह की तरफ माइल नहीं होते। आपकी क्या राय है? क्या मैं अपनी बहन के सवाल का जवाब देने से पहले यहाँ एक सवाल कर सकता हूँ? सही। अगर आपके पास एक दवा हो और उसकी मिकदार कम हो तो जी। क्या आप मरीज को कम दवा असर दे कम सकते हैं? होगा। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि मखसूस मिकदार देना बहुत जरूरी है। इसका यूं असर कम 100% हुआ। दवा मिलने की बजाय मरीज को 30% दवा मिली। इसका कोई असर ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा पैगाम मुकम्मल होना चाहिए क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसमें उसकी सिफात हैं। सही। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। हमें मोहब्बत की मुनादी करनी है क्योंकि अंजील मोहब्बत का पैगाम है, खुशखबरी और है। यही वो खुशखबरी है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हम लोगों को इस पैगाम के मुतालिक बताएं कि खुदावंद इनसे मोहब्बत रखता है। वो आसमान से आया और हमारी खातिर कुर्बान हुआ, लेकिन जो उसको रद्द करे हमें उनके साथ क्या करना है? क्या हमें उनके कंधों पर हाथ रखकर जो बेटे पर उन्हें ईमान लाता शाबाशी है अब्दी देनी है? जिंदगी पाता है। जो बेटे पर ईमान ना लाए उसके जिंदगी पास नहीं। जिंदगी नहीं। सही। खुदा का गजब उस पर भड़कता है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म दे। जो उस पर ईमान लाए वो बच जाता है, जो ईमान ना लाए हलाक होगा। हलाक होगा। ये दो धारी तलवार है। सही। हम खुदा की मोहब्बत का बयान करें, यही हमारी बुनियाद है, लेकिन हम उनको एक तंबीह करें जो तौबा करके खुदा के पास नहीं लौटते। जी। तो क्या उसका फायदा है? खुदा माफ करे, अगर हैजे की वबा फैल जाए तो क्या हमारे पास इसकी वैक्सीन है? और अगर कोई ये वैक्सीन ना लगवाए तो ये लापरवाही है। और हम आज लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सही। अगर वो वैक्सीन ना लगवाएं तो उनको क्या क्या नुकसान होता है। ये जरूरी है। बिल्कुल लाजमी है। और इसी तरह जब मैं लोगों में खुदा की मोहब्बत की मुनादी करता हूं तो मुझे जरूरी है कि मैं तमाम
لوگوں کو جو سن رہے ہیں بتاؤں کہ صلیب میں کیا ظاہر ہوتا ہے، کہ خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر کفارہ ادا کیا، اور ضروری ہے کہ ہم سب اس سے واقف ہوں۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ ہلاک ہوگا، اور یہ تنبیہ لازمی ہے۔ ہمیں ان کو تنبیہ کرنی ہے، اور یہ الفاظ دوبارہ لکھے، ان کے خلاف منادی کر، اور پھر لکھا ہے منادی کر، جی یعنی عدالت ہوگی، منادی کر یعنی رحم ہوگا، صحیح، اور یہاں منادی کے دونوں رخ موجود ہیں۔ ان کے جو خلاف اس کا منادی پیغام کرے قبول نہیں کرتے ان کے خلاف منادی کر۔ صحیح، بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو، اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو۔ ہم مسیح کے نجات دہندہ ہونے کی اور عدالت دونوں کی منادی کریں۔ جی۔ جو مسیح کو قبول کرے زندگی پاتا ہے، جو اس کا انکار کرے اس پر خدا کا غضب ہوگا۔ خدا کا غضب لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنی بات جاری رکھیں گے اور اگلی قسط میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی شرارت کہاں پہنچی۔ انہوں نے قتل کیا، انہوں نے زنا کیا، یہ سب انہوں نے خدا کے خلاف کیا، اس لیے خدا کے حضور ان کی شرارت پہنچی۔ انہوں نے خدا کے خلاف یہ شرارت کی۔ اس پروگرام میں مہمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں، اور میں اس سوال کا جواب محض چند الفاظ میں نہیں دے سکتا، اور جی۔ میں اس کے لیے وقت لینا چاہوں گا۔ جی بھائی ہاں۔ ضرور، ٹھیک ہے۔ میں چند الفاظ میں ختم کروں گا، لیکن آپ جی۔ نے مجھ سے اگلی قسط کا وعدہ کیا ہے۔ آمین، خداوند آپ کو برکت دے۔ انسان سوچتا ہے کہ برائی اس کے یا اس کے بھائی کے خلاف سرزد ہوئی، صحیح، اور انسان بھول جاتا ہے کہ برائی خدا کے خلاف جاتی ہے، وہ پاک خدا ہے۔ کی نظر میں۔ صحیح، اگر ہم کتاب کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کی نظر سے مراد خدا کے سامنے نہیں ہے، بلکہ گناہگار نے خدا کی ہستی کو ناچیز جانا، صحیح۔ اور اس کے معنی ہے کہ اے خدا تو موجود ہے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اس پاک ہستی اور اپنے خالق کی ہستی کو ناچیز جانا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس کی شرارت کی بھی کوئی حد نہ تھی، اور یہ سچ ہے۔ آپ نے پوچھا اور میں نے بتایا بھی۔ ہم آنے والی قسط میں اس موضوع پر مزید بات چیت کریں گے۔ اس قسط کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حلیم، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ، اور مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگر آپ شرارت میں زندگی بسر کرتے ہیں، میں آپ کی زندگی کو نہیں جانتا، لیکن خداوند کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ جیسے اس نے نینوا کو تنبیہ کی، اس سے پہلے کہ وہ اس کو برباد کر دے، وہ ان کی بربادی نہیں چاہتا، اور جب اس شہر نے توبہ کی تو خداوند ان کی عدالت سے باز آیا۔ خداوند آپ کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا تو بہت پہلے ہی آپ کو ہلاک کر دیتا جب آپ نے بدی کی۔ اس اندھیرے میں جہاں آپ نے شرارت کی، وہ آپ کی عدالت کرتا، پر وہ تنبیہ کرتا ہے، ایک بار بلکہ 2 بار 3 بار، آج بھی خداوند آپ کو تنبیہ کرتا ہے تاکہ آپ دانا ہوں۔ سو توبہ کریں۔ جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے، وہ اپنی آخرت کا خود ذمہ دار ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔